एजाजुल कुरान का आज 70वां लेक्चर पेश है। आज हमारा मौजू है कुरान करीम का लफ्ज़ी और मानवी एजाज़। गुज़श्ता लेक्चर में एजाजुल कुरान के मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता करते हुए मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान करीम एक ऐसा कलाम है जिसकी मिसाल सारी मखलूक लाने से आजिज़ है। सामीन गिरामी, ये थोड़ा सा दकीक मौजू है कि जिसमें कुरान की बलागत और मानी की गहराई का बयान होगा कि किताबुल्लाह ऐसी किताब है कि कोई कलाम भी, किसी ज़ुबान का कलाम भी, दुनिया की कोई छपने वाली और किताब इसकी हम पल्ला नहीं है। और किताबुल्लाह का एक कमाल ये भी है कि हर बार पढ़ने वाले को नए उफ़क़ नज़र आते हैं, नई चीज़ें नज़र आती हैं जो किताबुल्लाह में बयान की गई हैं। सामीन गिरामी, आज तक ये बहस रही कि क्या ये शेर है या ये नसर है। हकीकत ये है कि किताबुल्लाह ना ही शेर है और ना ही नसर है। शेर के बारे में तो किताबुल्लाह ने खुद जा बजा कहा कि मा अल्लमनाहु शिअर व मा यंबगी लह, कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरी नहीं सिखाई और ना ही ये नबी को ज़ेबा है कि वो शायर हो। और कुरान ने अपने बारे में एक और जगह पे कि वमा हुवा बिक़ौलि शायर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। इस सिलसिले में एक बहुत खूबसूरत किताब पिछले दिनों में छपी, द रिसाइटेड कुरान। किताब के मुसन्निफ है लबीब सईद, ये शामी हैं और अरबी में भी ये किताब शाया हुई है। अरबी में इसका नाम है अल मुसहफ अल मुरत्तल। इस किताब में उन्होंने इस मौजू का खूब जायज़ा लिया है, सारी उम्महातुल कुतुब को और आज तक लिखी जाने वाली किताबों में से बड़ी बड़ी किताबों को पेश नज़र रखते हुए कि कुरान करीम ना तो शेर है, ना उर्फ़ आम में जिसे हम नसर कहते हैं वो नसर है, बल्कि ये सजा है। शेर में तो वज़न और काफ़िया शर्त होते हैं, इसे हम सजा कहते हैं कि इसमें कहीं कहीं वज़न भी आपको नज़र आएगा और कहीं कहीं आपको इसमें ख़ास आहंग नज़र आएगा। अगर मैं इस्तिलाही बात करूं तो ये है तो कलाम मंसूर, लेकिन ये आम नसर से इस तरह मुख्तलिफ है कि इसको हम सिर्फ नसर करार नहीं दे सकते। इसके लिए अरबी लुग़तदानों ने सजा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये मुसज्जा कलाम है। याद रहे कि कुरान करीम अरबी ज़ुबान की अव्वलीन किताब है। अरबी के सारे कवायद इसी किताब से मुस्तंबत हैं, कुरान करीम ही से लिए गए हैं। और अरबी ज़ुबान के जितने भी बलीग असालीब हैं वो सारे के सारे इसी किताब से अख़ज़ किए गए हैं। उनका मंबा और मसदर कुरान करीम ही है। अगर कोई आज गैर मुस्लिम भी अच्छी अरबी लिखना चाहे तो कुरान ही को वो बुनियाद बनाते हैं। मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि बाइबल का तर्जुमा जिन लोगों ने अरबी में किया, मिसाल के तौर पर इब्राहिम याज़जी ने बाइबल का तर्जुमा अरबी में किया तो वो किताबुल्लाह ही के असालीब को उसने मद्देनज़र रख के किया। उस पर मोतरज़ीन ने, ईसाई मोतरज़ीन ने एतराज़ किया कि तुम कुरान ही के डिक्शन में लिखते हो। तो वो कहने लगा कि इसके अलावा अरबी का कोई और डिक्शन मकबूल ही नहीं है। अगर मैं किसी और अंदाज में अरबी लिखूंगा तो वो अरबी पढ़ी नहीं जाएगी, वो फिर अरबी नहीं होगी, वो कुछ और ज़ुबान हो जाएगी। तो सामीन गिरामी, किताबुल्लाह का एक और एजाज़ जो हम सब के सामने है, शायद हमने कभी गौर नहीं किया, वो किताबुल्लाह का रस्मुल ख़त है। ठीक है कि रस्मुल ख़त तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ, लेकिन ये भी मंशा इज़्दी था कि किताबुल्लाह का रस्मुल ख़त ऐसा हो जो अपनी जगह पे एक तरह का मोजज़ा हो। आप हैरान होंगे कि अंग्रेज़ी में तो 5 वावल्स हैं, AEIOU। अरबी में सिर्फ 3 वावल्स हैं, वाव, अलिफ और ये। इनको अरबी में हम हुरूफ़ इल्लत कहते हैं। और इन हुरूफ़ इल्लत के साथ अरबी का जो ख़ासा है कि इसमें ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़्म, तनवीन, 2 ज़बरों 2 ज़ेरों 2 पेशों को हम अरबी में तनवीन कहते हैं। इनको हम हरकात या अंग्रेज़ी में केस एंडिंग्स या वावल साइंस कहते हैं। ये जो एराब या हरकात हैं जो ज़बर ज़ेर पेश लिखी जाती है, इन वावल्स के साथ
باقی کسی زبان میں اگر کسی نے پیش کی آواز دینی ہے تو شبہ ہوتا ہے یہاں واو پڑھا جائے گا یا پیش پڑھی جائے گی، لیکن عربی کا کمال یہ ہے کہ زبر زیر پیش کے سبب عربی میں ایسا اشتباہ کبھی نہیں ہوتا۔ میں نے ایک نہیں متعدد مستشرقین کو سنا کہ عربی کا رسم الخط اپنی جگہ پہ ایک ایسی کامل اور مکمل چیز ہے جو کوئی اور زبان ایسا رسم الخط پیش کرنے سے قاصر ہے، کہ جس کا کمال یہ ہے کہ اس میں جو لفظ آپ بولنا چاہیں وہ آپ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سامعین گرامی، کتاب اللہ کے لفظی اعجاز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کتاب اللہ نے لفظوں کا کاروبار نہیں کیا، ہر لفظ کو اس کی مناسب جگہ پہ استعمال کیا ہے۔ کہیں کتاب اللہ میں ایک لفظ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں آپ سمجھتے ہوں کہ یہاں اس کی بجائے اگر فلاں لفظ استعمال کیا جاتا تو وہ شاید زیادہ قرین انصاف ہوتا۔ عربی میں ہر لفظ اپنی جگہ پہ ٹھیک طور پر استعمال ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ سارے سامعین عربی کے طالب علم نہیں ہیں، نہ ہی ان کی عربی میں ایسی صلاحیت ہے کہ میں ریڈیو پہ بات کرتے ہوئے کتاب اللہ کے محسنات لفظی اور اس کے لفظی حسن کو میں پورے طور پر واضح کر سکوں۔ تاہم میں پیچیدہ اور دقیق بحثوں میں الجھے بغیر 5-4 مثالیں ایسی پیش کرتا ہوں جس سے سامعین کرامی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتاب اللہ نے لفظوں کا کاروبار نہیں کیا، بلکہ کتاب اللہ نے جہاں جس لفظ کی ضرورت تھی صرف وہیں اس لفظ کو استعمال کیا۔ عربی کے سارے طلباء اس بات سے آگاہ ہیں کہ عربی میں ہر ایک لفظ اپنا ایک الگ معنی رکھتا ہے، اور خاص طور پر جس طرح میں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ نے لفظوں کا کاروبار نہیں کیا، اس سلسلے میں عربی کے طلباء کے لیے میں ان کو یاد دلاؤں گا کہ استاذ پروفیسر محمد مبارک وہ اس سلسلے کے دور حاضر میں سرخیل ہیں، جنہوں نے پورے عالم عرب میں یہ تحریک چلائے رکھی کہ جس طرح کتاب اللہ نے ہر لفظ کو اس کی مناسب جگہ پہ استعمال کیا ہے، لہٰذا عربی لکھتے ہوئے ہر لفظ کو اس کی مناسب جگہ پہ استعمال کیا جائے۔ ایک اور مثال جو میرے سامعین آسانی سے سمجھیں گے، لغت دان کی اور ڈکشنری لکھنے والے کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ایک لفظ کے معنی کے طور پر اس کا ہم معنی دوسرا لفظ جو 100% ہم معنی تو نہیں ہوتا، دراصل وہ قریب المعنی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شک کو آپ ڈکشنری میں دیکھیں اس کے آگے ریب لکھا ہوگا، ریب کو ڈکشنری میں دیکھیں اس کے آگے شک لکھا ہوگا، جبکہ شک کا معنی یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ گویا میں تھوڑا سا مشکل لفظ استعمال کروں، جہاں جواز الطرفین ہو، دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہو جائے گی، اس کو شک کہتے ہیں۔ یعنی مجھے لگتا ہے آج بارش نہ ہو جائے، مجھے شک ہے آج بارش نہ ہو جائے، لیکن ریب ایسی شک ہے کہ جس میں کسی کی انٹیگریٹی اور کسی کی دیانت کو محل نظر بناؤں، کسی کی دیانت پہ میں شک کروں، تو قرآن نے کہا الف لام میم لا ریب فیہ، کہ الف لام میم یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کسی کی بددیانتی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ گویا قرآن نے جہاں شک کا لفظ استعمال کرنا ہے وہاں شک استعمال کیا ہے، جہاں ریب کا لفظ استعمال کرنا ہے وہاں ریب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں ایک اور آسان مثال، عربی میں جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جاء کے معنی بھی وہ ایک آیا، عطا کے معنی بھی وہ ایک آیا۔ اب لغویوں نے لکھا ہے کہ جاء وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں آنے والے کے ساتھ آپ کی نفسیاتی، زمانی یا مکانی قربت ہو، اور جہاں زمانی، مکانی اور نفسیاتی بود ہو اس کو عطا کہتے ہیں، کہ وہ اس کے لیے عطا کا فعل استعمال ہوتا ہے، قربت کے لیے جاء کا فعل استعمال ہوتا ہے۔ میں ایک مثال قرآن کریم سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ حضرت ابراہیم اپنے کافر باپ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے ابا میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا۔ گویا ایک نبی اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بیان کرتے ہوئے
جاء استعمال کرتا ہے اور ایک کافر کا اللہ کے ساتھ ناتا بتاتے ہوئے وہ عطا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس کو میں ایک اور مثال سے بھی واضح کروں گا کہ مثال کے طور پر مری میں بارش ہو یا ہمارے شمالی علاقوں میں بارش ہو اور ملتان کا علاقہ جل تھل ہو جائے یا سرگودے کا علاقہ میدانی علاقہ جل تھل ہو جائے، ایسے سیلاب کو کہ بارش تو کہیں اور برسے جل تھل کوئی اور علاقہ ہو جائے، ایسے سیلاب کو عربی میں کہتے ہیں سیلن عطاویون، دور سے آنے والا سیل۔ تو کتاب اللہ نے جہاں جہاں نفسیاتی، ذہنی اور زمانی قربت ہے وہاں جاء کا فعل استعمال کیا ہے، جہاں یہ سارے بود ہیں وہاں عطا کا فعل۔ بے شمار مثالیں ہیں جو میں دے سکتا ہوں، لیکن میں صرف 2 باتیں اور عرض کروں گا اس سلسلے میں کہ کتاب اللہ نے کہیں ثقیل لفظ استعمال نہیں کیا۔ مثال کے طور پر قرآن نے ایک جگہ کہا زمین کے بارے میں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین جیسی اور زمینیں ہیں۔ حدیث میں بھی یہ موضوع پایا جاتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 زمینیں ہیں۔ ابو حیان الاندلسی نے بھی لکھا اور پچھلی صدی کے ایک بہت بڑے مفسر بغوی نے بھی لکھا کہ 7 زمینیں ہیں۔ ابن کثیر نے بھی لکھا۔ گو یہ مختلف فی موضوع ہے، اس کے بارے میں مفسرین مختلف آراء دیتے رہے ہیں، لیکن قرآنی سیاق یہی کہتا ہے کہ زمین کے علاوہ بھی بہت ساری زمینیں ہیں۔ تو اللہ نے یہاں ارض کی جمع استعمال نہیں کی۔ ارض کے معنی زمین، ارض کی 3 جمع استعمال ہوتی ہیں عربی میں۔ اراضی جو اردو میں بھی مروج ہے، اراضی، ارض کی جمع اراضی، اردو میں عام طور پر ہم یہ میری اراضی ہے، اس اراضی کی ملکیت میری ہے، یہ ہم عام طور پر کہتے ہیں۔ دوسری اس کی جمع ہے ارزین، تیسری جمع ہے ارزون۔ تو عربی لغت دانوں کے اور بلاغت کے ماہرین کا کہنا ہے یہ تینوں لفظ ثقیل تھے، تو کتاب اللہ نے یہ ثقیل لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم نے کہا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینوں میں سے اس جیسی اور زمینیں ہیں۔ ایک اور میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس سے خوبصورت کنایا ادب میں ممکن نہیں ہے کہ قرآن نے کہا وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، کہ پھر اس کا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، یعنی جب اس کے سر میں چاندی نظر آنے لگی، سفید بال نظر آنے لگے، تو بوڑھا ہونے کے لیے اس سے بہتر کنایا کسی زبان میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اس کا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا۔ اور آخری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا، اس سے پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ عرض کی تھی کہ علامہ طنطاوی جوہری اپنی کتاب جواہر القرآن میں لکھتے ہیں کہ مستشرقین نے مجھے کہا کہ تم ایسے ہی دعوے کرتے ہو کہ کتاب اللہ بڑی بلیغ کتاب ہے، جبکہ آپ ہمیں عربی بتائیں ہم اس کی عربی بنا دیتے ہیں۔ تو علامہ طنطاوی نے کہا کہ تم صرف یہ مفہوم مجھے عربی میں بنا دو کہ جہنم بہت وسیع ہے، تو انہوں نے اس کے کئی جملے بنائے کہ ان الجہنم واسعۃ، ان الجہنم لواسعۃ، کہیں حرف تاکید لگا کے، کہیں لام تاکید لگا کے۔ پھر انہوں نے کہا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن نے کیا کہا، کہ روز حشر اللہ تعالی جہنم سے پوچھے گا حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو پھر جہنم آگے سے کہے گی حل من مزید، نہیں اللہ کچھ اور بھی ہے تو میرے اندر پھینکو، تو نے پہاڑ بھی ڈال دیے مجھ میں، ساری گناہ گار مخلوق بھی ڈال دی، اگر اور بھی کچھ ہے تو وہ بھی مجھے عطا کر۔ تو یہ جہنم کی وسعت کا تصور اس آیت میں جو واضح ہوتا ہے وہ انسانی کلام اس سے قاصر ہے۔ سامعین گرامی، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل نیکسٹ موضوع ہوگا، اور وہ بھی موضوع بلاغت سے اور لسانیات سے متعلق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔